अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्सार आलम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज हम बात करेंगे पीटीआई के रहनुमा आज़म स्वाति साहब ने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई के एक और लीडर अमेरिका में जो मौजूद हैं और यूट्यूबर्स भी हैं, डॉक्टर शहबाज गिल। और उन्होंने कहा है, स्वाति साहब ने शहबाज गिल को कहा है कि तुम आस्तीन के सांप हो, बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हो और पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, और तुमने इमरान खान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जेल में इमरान खान जो इतने अरसे से हैं उसकी एक वजह तुम यानी शहबाज गिल भी है, क्योंकि तुमने एजेंसियों को इमरान खान के बारे में इतना झूठ बताया। जब वो कैद थे डॉक्टर शहबाज गिल, उस वक्त एजेंसियों को इतना झूठ बताया तुमने इमरान खान को कि इमरान खान के फरिश्तों को भी उन बातों का इल्म नहीं है जिनका तुमने बताया। और मैं इस पे ज़रा मज़ीद बात करूँगा, लेकिन मैं पहले बता दूँ, ये आज़म स्वाति साहब ने जो वीडियो बयान अपना जारी किया है आज, इसकी वजह क्या है और ये क्यों उन्होंने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं डॉक्टर शहबाज गिल के, और उन्हें ये तक कहा है कि तुम एजेंसियों के टाउट हो। तो एजेंसियों के टाउट का जो ताना दिया है आज़म स्वाति ने शहबाज गिल को, अ, और कौन एजेंसियों का टाउट है, मैं इस पे आपको इस पे भी बात करूंगा। लेकिन ये सारा झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? ये झगड़ा शुरू हुआ कोस्तान का जो मेगा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक जो बढ़ता जा रहा है, जिसका वॉल्यूम 60 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, करप्शन हुई है। सिर्फ कोस्तान एक ज़िला है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, और 38 ज़िले हैं, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में 60 अरब की करप्शन हुई है, और वो सबसे पसमानदा ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का। और ये करप्शन कितने अरसे में हुई है? 13वां साल है ना पीटीआई की हुकूमत को। लेकिन ये करप्शन सिर्फ 4.5 साल के अरसे, जो पिछले 4.5 साल गुजरे हैं, उस अरसे में हुई है। और एक अयूब ठेकेदार है जिसने तमाम पीटीआई की जो रैली थी, जो पेशावर से इस्लामाबाद जब हमला करते थे, लॉन्ग मार्च प्लान करते थे, उनको फंड किया, पीटीआई के लीडर्स को हिस्सा दिया, पीटीआई की हुकूमत जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं उनको हिस्सा दिया। अब वहाँ, और आप देखें इसमें आयरनी ये है कि सूबाई जो नैब है उसी ने पकड़ा है इस स्कैंडल को। इसमें वफाकी हुकूमत का या इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, ये वहाँ की सूबाई हुकूमत ने ये स्कैंडल पकड़ा। वहाँ के स्पीकर जो हैं सूबाई असम्बली के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और उनके सामने जब ये ऑडिट रिपोर्ट्स आई, ये सिर्फ पिछले 4.5 साल का, ये जहन में रखिएगा, हुकूमत करते हुए 13 साल हो गए हैं, 13वां साल है, और 38 डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक डिस्ट्रिक्ट में 60 अरब की करप्शन। तो उन्होंने उसमें ऑडिट रिपोर्ट्स में वो पकड़ा और उन्होंने तहकीकात करवाई, नैब को ये केस दिया और नैब ने ये किया। अब उसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने एक व्लॉग किया कुछ दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाया आज़म स्वाति पे। उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति जो पीटीआई के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको जब पता चला कि यहाँ तो करप्शन हो रही है, तो उन्होंने सोचा मैं अपना इसमें से लुच कैसे तलूं। जो सब लोग अपनी लुचियां तल रहे थे, तो मैं अपना लुच तल लूं। करप्शन हुई, पकड़े गए, सबने माल बनाया, और इन्हें पता चल गया आज़म स्वाति को कि सबने माल बनाया। ये शहबाज गिल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आज़म स्वाति साहब उन लोगों के पास पहुंच गए जिन्होंने करप्शन की हुई थी, और उन्हें कहा कि मैं तो अब इसके खिलाफ शिकायत करूंगा। हाँ, अब तो शिकायत लगेगी आपकी, क्योंकि आप पकड़े गए हैं। तो ये जो आप समझ रहे हैं ना, वो लतीफ़ा सुना होगा कि अब शिकायत ही लगेगी। तो वो उन्होंने कहा कि अब तो शिकायत लगेगी आपकी। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ से, आप हमारी शिकायत ना लगाएं, खान साहब को भी ना लगाएं, मीडिया के पास भी ना जाएं, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या नैब है उसके पास भी ना जाएं, ये शहबाज गिल के मुताबिक। तो उस पर उन्होंने ऑफर की स्वाति साहब को कि चलें आपस में बैठ के कोई मुकमगा कर लेते हैं, आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाए, जो काम हम कर रहे हैं, जो लूटमार हम कर रहे हैं। तो उसके जवाब में आजम स्वाति साहब ने ये किया, ये शहबाज गिल के मुताबिक, कि उन्होंने, उनका घर था एक एबटाबाद या मानसेरा में, पहाड़ी इलाके में एक घर था जिसकी कीमत तकरीबन उनके मुताबिक, शहबाज गिल के मुताबिक 20 करोड़ थी। उन्होंने वो घर उनको 80 करोड़ रुपए में बेच दिया आजम स्वाति ने, ये शहबाज गिल के मुताबिक। तो और उसमें ये 80 करोड़ का जो घर बेचा उन्होंने, तो जाहिर है 60 करोड़ ज्यादा मिला उनको। तो वो करप्शन उन्होंने भी कर ली, आजम स्वाति ने भी अपने हाथ रंग लिए इस कोयलों की दलाली में, और अपना मुंह बंद कर लिया ये रिश्वत लेके, ये शहबाज गिल के मुताबिक। इसके बाद ये बात फैल गई,
اور مسلسل لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ اعظم سواتی صاحب بھی پیسے کھا گئے ہیں، جس کی تردید میں اعظم سواتی صاحب نے آج ویڈیو پیغام دیا. انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت واضح طور پہ تردید نہیں کی کہ انہوں نے گھر نہیں بیچا کسی کو. انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہاں پہ جو جائیداد کی قیمت ہے آپ وہ پتہ کریں اور میں اس کی تحقیقات کروانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں اس پہ شہباز گل پہ، اور انہوں نے کہا کہ گھر کا بے ہو تم اور لنکا ڈھا رہے ہو اور تمہارا بیرونی ایجنڈا ہے، پاکستان کے خلاف ہو، تم ایجنسیوں کے ایجنٹ ہو. اچھا، یہی بات شہباز گل اعظم سواتی کو کہہ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں. لیکن سچ یہ ہے، اور سچ بتانا چاہیے آپ لوگوں کو، سچ یہ ہے کہ سبھی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں، اور اسی طرح کے لوگ ایجنسیوں کے چاہیے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے گندے ہوں، کہیں نہ کہیں سے کرپشن کی ہوئی ہو، مال پانی بنایا ہو، مال پانی بنانا چاہتے ہوں. مجھے نہیں پتا اس میں جو دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں اس پہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ووٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو سادہ ہیں، جو غریب ہیں، جو مڈل کلاس ہیں، کہ یہ سب آپ کے نام پہ پیسے بناتے ہیں اور آپ کو سڑکوں پہ لا کے مرواتے ہیں، آپ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آج اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی کے اور درجنوں ورکرز کو 6 مہینے کی سزا سنائی ہے جو 26 نومبر کے ریلی میں آئے تھے یہاں پہ. لیکن کیا ہوا؟ سب کا مستقبل تباہ ہو گیا. 1 سال سے تقریباً 8 مہینوں سے کیسز لڑ رہے ہیں، وکیلوں کی فیسیں دے رہے ہیں، اپنے گھروں سے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، اب گرفتار ہو کے جیل میں چلے جائیں گے، وہاں 6 مہینے رہیں گے. کاروبار ان کا تباہ ہو گیا، جو کام کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا. تو ورکر سفر کون کرتا ہے؟ ورکر. لیکن اربوں کروڑوں کی دہاڑیاں کون لگا رہا ہے؟ یہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی، جس کو لایا گیا تھا یہ بتا کے کہ یہ تو بڑی صاف اور کلین لیڈرشپ ہے. اور خان صاحب کہا کرتے تھے میں نے 200 بندوں کی ٹیم تیار کی ہوئی ہے جو اس ملک کی حالت بدل دے گی. اس ملک کی حالت 3.5 سال میں تو انہوں نے کوئی نہیں بدلی، خرابی کی ہے. اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ 13واں سال ہے، وہاں جو حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں. اتنی کرپشن وہاں ہو رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کرپشن میں، اور سب ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں. گروپ بندی ہوئی ہے اور مرنے کے لیے ورکر کی قربانی دی جاتی ہے، غریب ورکر کی. مڈل کلاس جو پختون مائیں ہیں وہ بچے اپنے پیدا کر کے اس لیے تو نہیں دنیا میں بھیجتی کہ ان کو سیاسی لیڈر اٹھائیں، سڑکوں پہ لے جا کے کسی نہ کسی بہانے مروا دیں. کوئی انہیں جہاد پہ لے جاتا ہے، کوئی افغانستان میں، کوئی انہیں حق و باطل کی لڑائی لڑنے کے لیے اسلام آباد میں لے کے آ جاتا ہے. کوئی حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے. یہ چند ایک لوگ، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، وہ ان کے لیڈرز ہوں، اور چاہے سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہوں، یا اپنا مال بناتے ہیں، اپنے مفادات کو سرو کرتے ہیں اور غریب عوام کو استعمال کرتے ہیں، غریب عوام اور ان کے بچوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. جو شہباز گل نے الزام لگایا اس کی بھی، اور جو اعظم سواتی نے الزام لگایا اس کی بھی. اور شہباز گل پہ پہلے یہ بھی الزام لگ چکا ہے کہ عمران خان کے 2 فون گم ہوئے تھے ایک دفعہ ہیلی کاپٹر میں، وہ شہباز گل نے اٹھا کے ایجنسیوں کو دیے تھے. اس کا الزام شہباز گل پہ بار بار لگتا ہے اور وہ بار بار اس کی تردید کرتے ہیں. لیکن اب یہ نیا پینڈورا باکس کھلا ہے کرپشن کے اوپر کہ کرپشن کی منی کس نے بنائی ہے اور کون کون اس میں انوالو ہے. اور یہاں کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کر رہے ہیں، ان کو لڑنے پہ آمادہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر خان نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا تو ان کا یوٹیوب چینلز بند ہو جائیں گے، ان کی ویوز کم ہو جائیں گے، ان کے ڈالرز کم ہو جائیں گے. اور وہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی لیڈرشپ جو پاکستان میں ہے اس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ سارے ٹھیکے جو ہیں پیسے لے کے دیتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ جب دونوں ہی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ سچ تو ہوگا. جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ تو نیچے آگ لگی ہوتی ہے. تو یہ میں عام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خدارہ ان لوگوں کی باتوں پہ اتنا ایمان نہ لایا کریں. آپ کو شاید روٹی بھی نہیں آپ کے پیٹ میں ہوگی، لیکن عمران خان کے بچے امریکہ میں جو کچھ کر رہے ہیں، اور آپ ان کے کھانے کے ٹیبل دیکھیں، کتنے اچھے کھانے کھا رہے ہیں وہاں پہ. اور اس پہ میں ایک اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ولاگ لمبا ہو رہا ہے لیکن ضروری ہے کہ یہاں پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ سلمان اور قاسم جو گئے ہوئے ہیں امریکہ لابنگ کرنے کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس نے سور کا گوشت کھایا یا نہیں کھایا. اب اور وہ جو ڈاکٹر آصف ان کو لے کے جا رہے ہیں وہاں ہر سینیٹرز کے پاس یا کانگریس مین کے پاس، وہ قادیانی ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے ان دونوں ایشوز سے زیادہ اہم ایشو یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ سلمان خان اور قاسم خان جو گئے ہیں وہاں پہ، اور وہ جن لوگوں سے مل رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ
مل کے پاکستان کے خلاف اور عمران خان کی رہائی کے لیے ان سینیٹرز کا اور کانگریس مین کا ریکارڈ کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ان کا ریکارڈ فلسطین کے معاملے پہ اور غزہ کے معاملے پہ کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو بدقسمتی سے جن سینیٹر سے، کانگریس مین سے قاسم اور سلمان مل رہے ہیں، ان کا ریکارڈ انتہائی گھنونا، گھٹیا اور منافقت پر مبنی ہے۔ جو بھی وہ ان کے اصول ہیں جمہوریت کے، ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، لیکن فلسطین اور غزہ پہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ کانگریس مین اور سینیٹر۔ اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ سلمان اور قاسم نے سور کھایا یا نہیں کھایا۔ سور کھانا ہر مذہب میں ہی حرام ہے، اسلام میں بھی، یہودیت میں بھی، اور عیسائیوں کے کچھ فرقوں میں بھی، لیکن اور کہ ڈاکٹر آصف قادیانیہ کے نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سے زیادہ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو سینیٹرز کانگریس مین ہیں، انہوں نے فلسطین اور غزہ پہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ ان کو جا کے جب آپ ملتے ہیں تو پھر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ جو ولسن جس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، جو تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں سلمان اور قاسم کی، وہ شخص ہے جس نے نیتن یاہو کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ جب وہ کانگریس میں خطاب کرنے کے لیے آیا تو نیتن یاہو نے جب اپنا خطاب ختم کیا، سب سے پہلے اتر کے جس شخص سے اس نے ہاتھ ملایا اس 300-400 کے مجمع میں، وہ جو ولسن تھا۔ $1,33,000 صرف اسی سال AIPAC ایپیک، امریکن اسرائیلی پبلک افیئرس کمیٹی، جو بہت ہی پرو اسرائیل ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اسرائیل کے مفادات کی حفاظت صہیونیت زائنسٹ جو ہے، اسرائیل میں اس وقت زائنسٹ کی حکومت ہے، زائنسٹ لابی ہے وہ ایپیک، اور وہ مفادات کی، زائنسٹ کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے۔ کیپٹل ہل جو امریکہ کا جو کانگریس بھی یہاں پہ، سینٹ بھی وہاں پہ، حکومت کی سیٹ ہے کیپٹل ہل، اور اس پہ جتنا انفلوئنس ہے ایپیک کا اور کسی آرگنائزیشن کا نہیں ہے۔ جو ولسن کو وہ فنڈ کرتی ہے، رچرڈ گرینل کو وہ فنڈ کرتی ہے ایپیک، اور یہ لوگ صہیونیت کے لیے کام کرتے ہیں، زائنسٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور وہ زائنسٹ جنہوں نے ہولوکاسٹ اس وقت کیا ہوا ہے، جنہوں نے غزہ میں 60,000 بے گناہ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے، شہید کیا ہے اکتوبر 2023 سے اب تک، ابھی بھی آج بھی 70 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جو صرف کھانا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے۔ ان میں سے تقریباً 80% بچے ہیں، 111 لوگ بھوک سے مر چکے ہیں، جس میں سے 85 بچے ہیں جو بھوک سے مرے ہیں پچھلے 2 دنوں میں۔ اور صرف بدھ والے دن، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آج کے دن صرف کل 70 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا غزہ میں جو کھانا ڈھونڈ رہے تھے۔ اور پچھلے کچھ عرصے میں 7 لاکھ فلسطینی مزید غزہ میں بے گھر ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل مسلسل وہاں پہ حملے کر رہا ہے۔ اور یہ سب ان سب چیزوں کو جہاں پہ بھوک سے بچے مر رہے ہوں، سلمان اور قاسم بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جو ولسن کے ساتھ، جو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ یہ زائنسٹ رجیم نیتن یاہو کی قائم رہے، اس کو امریکہ سے اسلحہ ملتا رہے، اس کو امریکہ سے پیسہ ملتا رہے، اور وہ فلسطینیوں کو مارتا رہے۔ جو ولسن، رچرڈ گرینل یہ کر رہے ہیں اور اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں نیتن یاہو کو۔ اس کے ساتھ مل کے آپ پاکستان کے خلاف لابنگ اگر کریں گے تو آپ کا امیج پاکستانی لوگوں پہ کیا آئے گا؟ کیا آپ پرو فلسطین ہیں یا آپ پرو اسرائیل ہیں؟ تو کیا اس پہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل کے ایران پر حملے پر یا غزہ میں جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل، اس پہ کوئی بیان نہیں دیا، کوئی ٹویٹ نہیں کیا، تو کیا یہ سچ ہے؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ولسن اور رچرڈ گرینل جو زائنسٹ لابی کے سپورٹرز ہیں، اور انہوں نے آپ کی حمایت کی ہے اور کرنی ہے آپ کی حمایت۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، ڈاٹ جو کنیکٹ کر رہے ہیں لوگ، اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہوگی۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، خان صاحب کو بھی، ان کی پارٹی کو بھی، سلمان اور قاسم کو بھی، کہ وہ کیا اپنا امیج بلڈ کر رہے ہیں اس وقت عوام کے سامنے، کہ فلسطین کے قاتلوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کو زائنسٹ ہولوکاسٹ کہا جا رہا ہے، بچر کہا جا رہا ہے نیتن یاہو کو، اس کو سپورٹ کرنے والوں کے ساتھ آپ مل کے ڈائن اینڈ وائن کر رہے ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے گڈ میسج فار دا پیپل آف پاکستان، یو آر سپورٹنگ دا کلرز آف پیلسٹینینز۔ سلمان اور قاسم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، جمائمہ کو بھی سوچنا چاہیے۔ جمائمہ نے بھی فلسطینیوں کے حق میں ٹویٹس کیے ہیں، لیکن ان کا بھائی زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ زائنسٹ لابی کو سپورٹ کرتا ہے، زائنسٹ لابی اس کو سپورٹ کرتی ہے، وہ نیتن یاہو کو سپورٹ کرتا ہے، نیتن یاہو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ سعدی خان کے خلاف زیک گولڈ سمتھ نے الیکشن بھی لڑا۔ تو یہ جو رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود ہاؤنڈز والی پالیسی ہے، دیٹس ناٹ گڈ انف۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے۔ اور دونوں بچوں کو بھی، انہوں نے پاکستان آنا ہے، تو آنے سے پہلے اگر جو ولسن اور اس نے ڈیموکریسی ایکٹ پاکستان کے خلاف بل پاس کروایا یو ایس کانگریس سے اور سینٹ سے، اور اس لیے کہ پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جا سکے، اور یہ وہ شخص ہے
جو زائنسٹ نیتن کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ تھی آج کی بات, اور اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں ایشوز پی ٹی آئی کو ان پہ غور کرنا چاہیے اور ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو ان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتر ہو. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.